अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज की खबरें कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन जो हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। सीनियर पॉलिटिशियन है फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शुएब शाहीन साहब। इनके दरमियान आज अडियाला जेल के बाहर पहले तल्ख कलामी हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुँच गई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। शुएब शाहीन कहते हैं कि उन्होंने भी हिसाब बराबर किया और जवाबी वार किया। अब यहाँ नाज़रीन जो दिलचस्प बात है ना वो ये है कि ये लड़ाई के बाद दोनों रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के लिए भी गए। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शुएब शाहीन ने अपना ज़ख्म भी दिखाया, वाक़े से मुतल्लिक़ इमरान खान को आगाह भी किया, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अब दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने हुक्म दिया कि दोनों सुलह कर लें, तो जब खान साहब का हुक्म हो गया तो फिर सुलह हो गई। लेकिन शुएब शाहीन इस बयान को गलत करार दे रहे हैं। हैरान कुन तौर पर इस लड़ाई की वजह महज ये थी कि शुएब शाहीन साहब ने दावा किया था कि इमरान खान ने फवाद चौधरी को भगोड़ा कहा है। खैर नाज़रीन, खबरें ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ ईद के बाद फिर से तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। अब क्या तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आने का सोच रही है, या फिर इसमें मौलाना और अचकज़ई साहब भी हो सकते हैं, या फिर वो जो एक ग्रैंड अलाइंस बन रहा था जिस पर कुछ अर्सा पहले एक दावत हुई थी, उस पर तमाम लोग मिले थे, फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आकर एक एलामिया बताया था, क्या वो भी इकट्ठा होगा? ये सब तमाम सवालात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनके सामने रखते हैं। आपकी बेहद सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए शेख साहब, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्या ईद के बाद आप इस्लामाबाद की तरफ आने का इरादा रखते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही कहा जा रहा है कि तहरीक चलाएंगे ईद के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो तहरीक से बाहर आए ही नहीं कि हम कोई नई तहरीक चलाने की कोई तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, जो हमारे साथ डेली बेसिस पे हो रहा है, जो 26 को हुआ, जो 9 को हुआ और जो 8 फरवरी का डाका मारा गया। तो हम तो एक मुसलसल उस जदोजहद का हिस्सा है, वो तहरीक चल रही है। हाँ, उसमें इवेंट, वो चाहे को मोबिलाइजेशन होती है, चाहे को मार्च होती है, चाहे कोई रैली या कोई जलसे होते हैं तो वो टाइम टू टाइम वो चीजें सामने आ जाती हैं। अदर देन दैट तो वी आर स्टिल इन तहरीक, हम तो तहरीक से बाहर आए नहीं। शेख साहब, हुकूमत से आप लोगों के जैसे ही मुज़ाकरात आपने खत्म किए या खत्म हुए, उसके बाद हमने देखा कि आप लोगों का फोकस जो है वो सबको मिलाने पर आ गया, और फिर एक हमने डिनर भी देखा, उसके बाद एलामिया भी देखा। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद मौलाना साहब को और अचकज़ई साहब को हम देख रहे हो आपके साथ स्टेज शेयर करते हुए? सर देखें, उसमें इत्तफाक तो पैदा हो गया है। आपने देखा कि इत्तफाक के बाद एक एलामिया जारी किया गया, एक मुश्तरका एलामिया था जिसमें एक बहुत बड़ी डिमांड रखी गई, जो खान साहब पिछले साल में 2 दफा कह चुके हैं, बाकायदा तौर पर डिमांड कर चुके हैं। हमारी पहली कामयाबी यही है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ के वो पार्टी जिनको हमने अभी तक अप्रोच किया है, उन्होंने इकट्ठे होके इत्तफाक से एक एलामिया जारी किया, और वो एलामिया फ्रेश इलेक्शन की, ठीक हो गया जी। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब ये इत्तफाक जब इत्तेहाद में तब्दील होता है और प्रैक्टिकली फिर किसी कैंपेन की तरफ चलते हैं, तो वो और जमातें जो है उनके साथ हमारी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, कुछ के साथ बिल्कुल होने वाली है। जैसे ही वो सब इसका हिस्सा बनेंगे, ये इत्तेहाद जो है ये खुद फैसला करेगा कि कब ये एक बड़ी जो मूवमेंट है या मोबिलाइजेशन है वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उससे पहले ही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ करना चाहते हैं। ये फिर एक मामला मुशावरत से तय पाएगा। जहां तक सिर्फ पीटीआई का ताल्लुक है, तब आप देखें कल करक में दोबारा अमन मार्च हो रहा है। वो कराची में हमारे सदर अली मालिक शेख साहब वो 3 दिन के उस पर निकले हुए हैं, वहां पे जलसे हो रहे हैं। भी फ्लैश प्रोटेस्ट होती रहती हैं, यूथ वाले करते रहते हैं, बाकी बच्चे निकलते हैं, वो क्योंकि सख्तियां बहुत ज्यादा हैं तो उसकी तरीकेकार और है वो चल रहा है जी। वो अपोजिशन अलायंस जो है
جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو خان صاحب کے حکم پہ ہم نے وہ شروع کیا ہے، وہ اتفاق جلد ہی اتحاد میں تبدیل ہونے والا ہے. ٹھیک، یہ اتفاق کا سلسلہ چل رہا ہے سر، لیکن دوسری طرف ایک اور سلسلہ بھی جو خان صاحب نے شروع کیا، خطوط لکھے، 2-3 خطوط ہمارے سامنے آئے ٹویٹر پر، لیکن وہ بے سود رہے. تو کیا ان خطوط کے بعد پھر کوئی سلسلہ مذاکرات کی طرف آ سکتا ہے کہ واپس پھر حکومت کی طرف ہی آیا جائے، انہی کے ساتھ ہی بیٹھا جائے، ان سے ہی مذاکرات کیے جائیں سر؟ وہ کنسرنز ہوتی ہیں، کنڈمنیشنز ہوتی ہیں، موجودہ حالات کے تقاضوں کے پہ مبنی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے لکھے جاتے ہیں. وہ اس پہ یہ سمجھنا کہ کوئی لیٹر نہیں آیا تو یہ جو نون لیگ والے ایک تماشا کر رہے ہیں، یہ چائلڈش سی بات ہے، میرے خیال میں بچگانہ بات ہے. تو آئی وانٹ آن دس، جو اس کے کانٹینٹ تھے، پرائم منسٹر عمران خان نے جس کو ان تک پہنچ گئے. اٹس پبلک، اینڈ آف دی اسٹوری. اچھا، کیا ہم ان سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ہپوکریٹس ہیں. ہم تو بیٹھے، ہم ہی نے کمیٹی بنائی، ہم ہی نے پہل کی، پہلی نشست، دوسری نشست، تیسری نشست. اس دوران خان صاحب کو نقصدہ بھی ہوگی. ہم پھر بھی مذاکرات سے بات نہیں ہے، کیونکہ خان نے کہا کہ اس کے ساتھ نتھی نہیں ہے، ہم کو ڈیل نہیں کر رہے. ڈیل ہوتی ہے تو پھر نتھی ہوتا ہے کہ سزا ہوگی اور تو اسی توڑنا نہیں بیٹھا. ایسے نہیں ہوا. اس دوران آپ مذاکرات فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے، ہم پھر بھی بیچ میں سے نہیں نکلے. آپ نے ایک مشکل سے ملاقات کرائی، مگر اب آپ جوڈیشل کمیشن بھی نہ بنائے، پھر آپ ترجمان کے گھر پہ حملہ بھی کریں. سو فری فلوٹنگ سچویشن تو کوئی نہیں ہوتی نا، کہ بس چلتے جاؤ، اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں، ہم کو چائے پینے کے لیے یا تاش کھیلنے کے لیے تو وہاں نہیں آئے تھے. وین یو آر ناٹ سیریس، اینڈ آف دا اسٹوری. وائی ویسٹ ایچ ادرز ٹائم؟ ایٹ لیسٹ ڈونٹ ویسٹ آور. شعیب صاحب، آپ ان خطوط کے بارے میں جو خان صاحب نے خطوط لکھے، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے خطوط کا کوئی جواب نہیں ہوتا. تو کیا پی ٹی آئی کو خان صاحب کو خط لکھنے سے پہلے یہی امید تھی کہ جواب نہیں آنا ان خطوط کا؟ نہیں، امید والی بات ہی نہیں ہوتی نا جی. دیکھیں، جب ایک لیٹر اوپن کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب ٹویٹ کے بدلے میں، اس خط کے بدلے میں ہم آپ کو یہ توقع کرے کہ ہمیں کوئی ٹویٹ آ جائے گی، تو یہ تو نہیں تھا نا. ایسی بات تو نہیں تھی نا. ایسے ہوتا ہے. بات تو یہ تھی کہ میری یہ کنسرن ہے، میں جیل میں ہوں، میں اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا قائد ہوں، سب سے بڑا قائد ہوں. تو آئی وانٹ ٹو شو مائی کنسرنز ٹو دی کنسرنڈ کوارٹرز. تو میرے پاس یہی طریقہ رہ جاتا ہے نا. مجھے آپ کاغذ پینسل تو کوئی نہیں دیتے ہیں، تو میں اسی طرح ہی ایک اوپن لیٹر ہی لکھوں گا. دس از واٹ ہی ڈیڈ. سر، کیا عمران خان صاحب اسی طرح کا کوئی خط وزیر اعظم پاکستان کے نام پر بھی لکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آرمی چیف کو انہوں نے خط لکھا، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا، تو اب وزیر اعظم رہ جاتے ہیں، ان کو بھی خط لکھ سکتے ہیں؟ پلے کچھ نہیں ہے، وہ چھوڑے، وہ تو بس بیٹھا ہے اپنی شوکری کا گجرات. اچھا، محمود صاحب نے آپ لوگوں کو استعفے کا مشورہ دیا ہے اور خود بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے کمیٹیوں سے، تو کیا عمل کریں گے ان کے اس مشورے پر؟ دیکھیں، تو اس کا فیصلہ تو خان صاحب کر سکتے ہیں، مگر یہ اچھی بات ہے جس طریقے سے حکومت کر رہی ہے. حکومت کے ساتھ ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک طرف یہ پوری دنیا کو یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو اس طرح انگیج کیا ہوا پارلیمنٹری اوورسائٹ میں، جب آپ کے چیئرمین جیسے ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے ایجنڈا اسپیکر چینج کر دیتا ہے باروں بار. مطلب ایجنڈا چیئرمین کچھ دے رہا ہے، کیونکہ اسپیکر بیسیکلی ہر کمیٹی کو اوپر سے وہ کرتا ہے، تو وہ اس کے کچھ چند گھنٹے پہلے اس کے وہ ایجنڈاز چینج ہو جاتے ہیں. سیکرٹری آف دی ہیومن رائٹس کمیشن از کمنگ ٹو دی چیئرمین سیئنگ کہ آپ مجھے تبدیل کر دیں. تو انہیں تبدیل ہونا ہے تو خود ہو جاؤ. اس طرح بہت سی کمیٹیز کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے چیئرمین شپس دے دی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا ٹوتھ لیس کر دیا ہے. ساتھ جو سٹاف دیا ہے، جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو وہ کیا ہوتا ہے، جو سیکرٹری ہے وہ حکومت اس کو اسپیکر کو جواب دہ ہوتا ہے. اسپیکر کے آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں. اسپیکر ابھی تک جو ہم اغوا ہوئے تھے ملک سمیت جو لوگ، وہ ان کے حوالے سے مقدمہ نہیں کر سکا، اس کی تحقیق اس کمیٹی سے نہیں کروا سکا. تو اگر یہ نکل آئے تو بڑی بہتر بات ہے، مگر یہ فیصلہ میرا یا کسی اور پی ٹی آئی والے کا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. یہ وہی کر سکتے ہیں. مجھے سر مجھے یہ بتائیے کہ آج جو واقعہ ہوا نا، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے آج اڈیالہ جیل کے باہر. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں، کیونکہ فواد چودھری صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، شعیب شاہین صاحب آپ کی جماعت کا حصہ ہیں. اب وہ دونوں کے درمیان مٹبھیڑ ہوئی، باقاعدہ تھپڑ وپڑ بھی مار دیا گیا، جو وہاں پر لوگ موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر دونوں ہی خان صاحب کا نام استعمال کرتے ہوئے مختلف دعوے کر رہے ہیں. اب آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں سر کون سچ کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. امیدوار تھے، سینئر کاؤنسل ہے، عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی اپیئر کئی جگہوں پہ ہوتے رہے ہیں،
اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی ون آف دی ہائیسٹ فورم کور کمیٹی، پولیٹیکل اور کور کمیٹی دونوں کے ممبر ہیں، اور ہماری تحریک انصاف کا ایک امتیازی وہ ہے. تو I have all the reasons to believe what شعیب شاہین صاحب is saying. I have no reason to believe anybody else. میں اپنی پارٹی کے ایک سینئر آدمی، ایک بزرگ آدمی، ایک لائر، اور جو کہ ہمارے MNA کے امیدوار بھی تھے، ابھی انہوں نے الیکشن لڑے ہیں، اور ان پہ 26 کی FIR بھی ہیں، ان پہ اس دوران بھی FIR ہوتی رہی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جاں فشانی کے ساتھ کھڑے ہیں، بھاگے نہیں، گئے نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ I have all the reason to believe what شعیب شاہین is saying, and it is بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے لفظ ٹھیک استعمال. یہ افسوسناک ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ اڈیالہ کے باہر اور اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. بہرحال there is nothing we can do about it، کیونکہ سیاسی ملاقاتیں تو خان صاحب کی ویسے ہی بند کی گئی ہیں بائی ڈیزائن. تو لائرز ہی ہمارے دوست ہیں جو پھر جاتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دھرون کچڑ کٹڑ لگے ہاں. تو سر ذرا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیجئے، ان کے حوالے سے جب ہم نے دیکھا کہ سامنے لیٹر آ گیا بتا دیا گیا کہ ان کو نکال دیا گیا جماعت سے، اس کے بعد آپ ہی کی پارٹی کے کئی سارے رہنما ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے بات کرنے لگے. آپ بھی بتا سکتے ہیں وہ پارٹی میں تھے یا؟ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن PTI آفیشل پہ جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کہ ہے یا تھے. آبویسلی عمران خان صاحب کے حکم پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک نوٹس ہوا تھا، اس کا انہوں نے جواب دیا پارٹی، اور قائد چل سے مطمئن ہوئے تو خان صاحب نے ان کو کر دیا. اب آپ نے دوسرا سوال جو کیا وہ آپ نے کیا کہ لوگ ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں. میں نے دیکھا جنید اکبر صاحب کا بیان بھی ان کے حق میں دیکھا، میں نے 2-4 لوگوں کا اور بھی بیان ان کے حق میں دیکھا. جس وقت الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جوائنٹلی باہر نکلے، اور وہ ساری ہمت تھی، بڑی ہمت تھی اس وقت، وہ سارا کچھ کیا. تو شاید اس لیے کچھ لوگ جو ان کے احسان مند ہیں، جن کی انہوں نے ہیلپ کی اس وقت، تو وہ شاید ان کے حق میں کوئی بیان دے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو دیکھیں جی، عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے کسی پہ بات کرنے کے حوالے سے. خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ساری پارٹی کے لیے، ساری پارٹی اس کی پابند ہے. بتائیے گا ان سے اسمبلی سے استعفے کی ڈیمانڈ کی جائے گی ان سے؟ دیکھیں جی، یہ بات استعفے کے حوالے سے تو میرے تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے، سیدھی بات ہے. یہ سیکرٹری جنرل اینڈ چیئرمین جو نامینیٹڈ ہیں خان صاحب کی طرف سے، وہ دونوں اس پہ ابھی روشنی ڈال سکتے ہیں، مگر ابھی تک کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں میرے تک اس قسم کی کوئی بات نہیں. اور یہ کنفرم کریں گے اکرم راجہ صاحب سے لڑائی ہی وجہ بنی ہے ان کو جماعت سے نکالنے کی؟ ابھی تو فی الوقت تو یہی بتایا جا رہا ہے جی. اور جو شو کاز تھا اس حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات ہوئی، اور ملٹیپل ایشوز جو ہے وہ شاید اکٹھے ہو گئے تھے، جس پہ یہ انڈر دی ڈسپلن خان صاحب ڈیسائیڈڈ. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک تو یہی وجہ سامنے ہے اور ملٹیپل ریزنز بھی ہیں ان کو پارٹی سے نکالنے کے. تو سیکرٹری اطلاعات تو اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ ساتھ موجود تھے، انہی سے ہی جان لیتے ہیں، انہی کو شامل گفتگو کرتے ہیں جن کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. شیر افضل مروت صاحب مجھے پروگرام اس وقت جوائن کر رہے ہیں. آپ کی بہت شکر گزار ہوں. شیر افضل مروت صاحب، آپ نے سوال اٹھایا اسمبلی میں، سر مجھے کیوں نکالا گیا، جواب ملا آپ کو ابھی تک؟ بہت شکریہ. میاں نواز شریف صاحب کو اگر اس سوال کا جواب ملا ہے تو مجھے بھی مل جاتا 48 گھنٹوں میں. سوائے وہی جو میں نے کہا تھا کہ کسر پسر اور کانوں میں بات ڈالنے کے علاوہ مجھے کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی ہے. جن لوگوں کے ذہن میں میرے حوالے سے عداوت ہے، میں اس عداوت کو جو ہے ختم نہیں کر سکتا ہوں. مروت صاحب، آپ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے، سر آپ نے الزام لگایا کہ شیر افضل آپ کو نکالنے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہاتھ ہے، تو سر وہ کیوں نکلوائیں گے آپ کو؟ دیکھیں، میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی مسئلہ کبھی زندگی میں نہیں رہا، اور جب انہوں نے بیانات شروع کیے یکے بعد دیگر میرے خلاف، تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ شاید وہ معاملات کو اس نہج پہ لے جانا چاہتا ہے کہ میں کوئی جواب دوں اور جس سے پھر یہ مسئلے مسائل پیدا ہو. اور پھر آخری دفعہ جو انہوں نے بیان دیا، اس کے بعد میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ
پارٹی میں ہوتے ہوئے مزید ذلت برداشت کرنا جو ہے وہ میں گوارا نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے جواب دے دیا. تو لہذا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ماؤتھ پیس بنے، ترجمان بنے ان لوگوں کے جو اس چیز کو جواز بنا کے، اور کوئی چیز تو نہیں مل رہی تھی، تو یہ جواز جو ہے گڑھ لیا گیا کہ جناب جواب دے دیا ہے. اب جواب تو میں پھر بھی دوں گا، کیونکہ میں نے پارٹی کی خدمت کی ہے اور پارٹی کے لیے فائٹ کی ہے. 8 فروری تک جو ہے ہماری محنت اور خان کی مقبولیت اور خان کے کاس کا صلہ قوم نے 2/3 اکثریت سے زیادہ کے نتیجے میں دیا. لیکن جو ہی الیکشن ہو گئے تو پھر ہم غدار بھی ٹھہرے، ہم گناہگار بھی ٹھہرے اور راندہ درگاہ بن گئے. اور یہ کے بعد دیگرے گزشتہ 9 ماہ میں 3 دفعہ پارٹی سے نکالا گیا. اور یہی مسئلہ کوئی اور نہیں ہے، ڈسپلن. تو ڈسپلن جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے سب پہ. جب پارٹی کے ایک ایم پہ کوئی شخص جو سیکرٹری جنرل بن چکا ہوتا ہے وہ میڈیا پہ آ کے بات کرے گا اور بار بار کرے گا، تو یہی ڈسپلن کا اطلاق ان پہ بھی ہوتا ہے. اور پارٹی جو ہے اگر 2 افراد پارٹی کے اندر کسی تنازع کا شکار ہوتے ہیں تو پارٹی جو ہے وہ فریق نہیں بنتی ہے، جانکاری کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے. یہاں میرے معاملے میں ہمیشہ جو ہیں جو کرتا درتا لوگ ہیں وہ فریق بن جاتے ہیں اور پارٹی کو جو ہے میرے خلاف استعمال کر لیتے. اور یہی وجہ ہے 3 دفعہ ہو گیا. میرا من نہیں مان رہا ہے کہ میں اس طرح کی زیادتی کے آگے جو ہے اپنے آپ کو سرنگو کروں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ناانصافی پر مبنی ہے، خان صاحب سے کروایا گیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں میرا مروت صاحب ہوا اس کے جو کچھ فوٹیجز، جو کچھ مناظر ہم نے دیکھے، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں ڈائس پر، وہ اسپیچ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور آپ نعرے لگوا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ غلط ہو گیا ہے؟ میں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا ہے، آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں. نعرے تو پنڈال سے لگے اور میں نے اٹھ کے ہاتھ ہلا کے ان کو جواب دیا، اور 10 دفعہ لگے. یہ نعرے بیرسٹر گور صاحب کی تقریر میں بھی لگے، چکزئی صاحب کی تقریر میں بھی لگے، علامہ ناصر صاحب کی تقریر میں بھی لگے، اور اسد قیصر صاحب کی تقریر میں بھی لگے، اور میں بار بار اٹھتا تھا. تو لہٰذا صرف ایک شخص، لیکن ان سارے کے ایک دوسرے سے مسائل نہیں تھے نا سر؟ آپ کے مسائل چل رہے ہیں سلمان اکرم راجہ سے. خیال نہیں ہے کہ اتنا آسمان گر پڑا اور اتنی شان اقدس میں گستاخی ہو گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نکالنا نہ نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات ہے اصولوں کی. اصول مرتب ہوتے ہیں، ایک جمہوریت ہوتی ہے، اور ان اصولوں پہ جو ہیں کاربند ہوتے ہیں پارٹیاں اور پارٹی کے افراد. میرے لیے ایک معیار اور کسی اور کے لیے دوسرا معیار، یہ جو ہے قطعاً جو ہے یہ سلمان اکرم کے پیچھے کون سی طاقتور شخصیت ہے صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم خان کے احترام میں اور ورکرز کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اور میرا مسئلہ تو پوری دنیا کو اب معلوم ہے، تو لہذا اس حوالے سے اگر بات کروں گا تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. لیکن بقایا جتنے بھی افراد ہیں پارٹی کے اندر، ان کے حوالے سے میں بات کر کے کوئی خبر نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خبریں اور ہیں. ٹھیک بالکل جیسے آپ مناسب سمجھے. سر آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنا ضمیر بیچا، ووٹ دیا، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے میرے خلاف کارروائی کر دی، تو سر آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ میں ہنس ہی سکتا ہوں. جن کے خلاف کارروائی ہونی تھی، میں نے ایک فکرہ پہلے کہا، 9 مئی کے بعد، ابھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اور حوابی کا جلسہ دیکھ لیں یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی جلسہ دیکھ لیں، کوئی ایک بندھن تو ہے نا ورکرز اور میرے بیچ جو لوگوں کو ناگوار گزر رہا ہے. اور وہ بندھن 9 مئی کے بعد سے لے کر 8 فروری تک ہماری وہ مصیبت آزمائشوں میں اکٹھے ہونا ہے جو ملک کے طول و عرض میں ہم نے جلسے، کنونشن، ریلیز کی شکل میں یکساں اور اکٹھے بھگتے. تو لہٰذا جو ہی الیکشن ہوتے ہیں، اگر آپ
کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھ لیں تو اچانک جو ہیں اپنی ہی آفیشیل میڈیا جو ہیں وہ مجھے غدار ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ اس غداری کے نتیجے میں ہم 8 فروری تک تو الیکشن لے آئے. یہی ہم کر سکتے تھے. انسان ہے کوئی، ہم سپرمین نہیں ہے. اور 8 فروری کو تو عوام نے مینڈیٹ دے دیا تھا 2 تائی سے زیادہ، لیکن ہم ہی سنبھال نہ سکے، پروٹیکٹ نہ کر سکے. اس کے بعد جو ہے غداری کے بعد آپ دیکھ لیں مجھے پارٹی کے تقریباً ہر منصب سے فارغ کیا گیا، اور کوشش یہ ہوئی کہ میں کوئی ریئیکشن دوں، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں جو ہے میں خان سے راستے علیحدہ کر لوں. لیکن مجھے علم ہے خان کا، میں بہت قریب سے ہم نے خان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت خان کا ساتھ جوڑنا گویا پاکستان سے غداری کے مترادف ہوگا، کیونکہ وہ ان کی کاز، ان کی جنگ، ان کی فکر، وہ پاکستان میں جو ہے ایک قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کی آزادی کی ہے. ہمیں اب مروت صاحب، اب مخمصہ یہ ہے نا کہ سوال اگلا یہ ہو رہا ہے کہ اب کیا آپ سے استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جائے گا نیشنل اسمبلی کی نشست سے؟ تو اس پہ آپ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کہیں گے تو پارٹی کی نشست چھوڑ دیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی عہدیدار کہے گا تب آپ نہیں چھوڑیں گے. تو سر کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ اسٹیٹمنٹ پر ہیں. میں تو بار بار کہہ چکا ہوں میرا لیڈر خان ہے، کوئی عہدیدار تو میرا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا کون سی عہدیدار کی جو ہے، میں نے بارہا کہا ہے. ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ پھر بھی یہ باز کرنے کے چکر میں، باز بننے کے چکر میں اپنی پوزیشن جتاتے ہیں. غلط فہمی ان کو. میں نے صرف خان کے کاز کے لیے، خان کے کاز کے لیے پی ٹی آئی میں ہوں. باقی نہ کوئی میرا لیڈر بن سکتا ہے، نہ کوئی مجھے. خان جو ہیں بلا لیں، میں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے، خان بلا لیں اور مجھے کہہ دیں کہ جی آپ کا ساتھ درکار نہیں ہے. تو یہ نشست کیا ہے؟ اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہوں میں. پھر جو خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے اس میں اگر یہ وفا نہ ہو، اتنا چھوٹا آدمی میں بن جاؤں کہ ایک نشست کے لیے جو ہیں یہ ثابت کر دوں پورے پاکستان کو کہ جی میں نے بننے یا رہنے کے چکر میں جو ہے میں اپنے لیڈر کو جو ہے نہ کروں. اب میں یہ آپ کے ساتھ جو بھی بات ہو رہی ہے، شاید ایک وقت آ جائے خان بلا لے تو وقت ثابت کر دے گا. صحیح، وقت ثابت ہے. مزید بھی آپ سے بہت سی باتیں ہیں جو کرنی ہیں. شیر افضل مروت صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایک بار پھر شیر افضل مروت صاحب آپ کا. سر گفتگو ہو رہی تھی ہماری، آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا. اب یہ بتائیے بیرسٹر گوہر نے آپ کو کنفرم کر دیا کہ آپ کو عمران خان نے پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ جس وقت یہ لیٹر آیا تھا سامنے اس وقت بیرسٹر گوہر کے علم میں نہیں تھا. دیکھیں یہ میرا نکالا جانا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کشمیر آزاد ہو گیا، اتنی بڑی خبر ہو گئی ہے. لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا نکالا جانا، اگر آپ خود ایک بڑی منجی ہوئی صحافی ہیں، آپ کو یاد ہے مجھے آج سے 4 ماہ پہلے بھی نکالا گیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کراچی والے معاملے پر آپ کے ذہن میں یاد آتی ہے؟ کراچی والے معاملے پر سر غالباً نہیں نا، کوئی کراچی کا انسیڈنٹ نہیں تھا. آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے مجھے کیوں نکالا گیا تھا. اور آپ کو یاد کوئی نہیں، نکالنا مقصود تھا، وجہ کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. ابھی جو نکالا ہے تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی فلاں جلسہ ہوگا. اب آپ نے جلسے کی بات کی، کسی نے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور میری جو میڈیا پہ بات تھی. جب کسی کو نکالنا ہوتا ہے یہاں پہ جو طریقہ واردات ہیں، میں نے کل ایک ٹاک شو میں کہا بھی، دیکھیے وہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ 74 سال کی عمر میں جیل میں پابند سلاسل ہیں. طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں، ایک حضرت جو ہیں آئیڈیا پروپاؤنڈ کر دیتا ہے کہ جناب یہ بات سنی گئی ہے اور یہ بڑی زیادتی کی ہے اس شخص نے. مثال کے طور پہ میرا نام لے لیتے ہیں تو لائن میں بیٹھا ہوا تیسرا حضرت کہہ دیتا ہے کہ جناب عوام اور پارٹی کے ورکر پہ اتنا برا ریئیکشن پڑا ہے کہ بس جی پارٹی تباہ ہو گئی.
تو جو تیسرا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بالکل جی عالمی میڈیا اور پاکستان کی میڈیا جو ہیں، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ طریقے واردات ہے۔ آپ کو میں مثال دوں، کے پی میں 10 وزراء جو ہیں انہی طریقوں بونڈے طریقوں سے گرائے گئے، دیکھیں کسی کو آپ مقرر کرتے ہیں اور پھر اس کو 2 دن کے بعد آپ اس کو وڈرا کر دیتے ہیں، اس شخص کی توہین ہوتی ہے، معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے، اور یہاں پہ طریقے واردات چلتے ہیں، لوگ جاتے ہیں یا کسی کو بنانے کے لیے یا کسی کو گرانے کے لیے، ترس نہیں ہے کسی کو ورکر پہ، پارٹی پہ، خان کے کاس پہ۔ ہم دیگر محاذوں میں ہماری کوئی کامیابی کسی کو نظر نہیں آئے گی، ہم نے عدالتی محاذ پہ یا سیاسی محاذ مراد پہ صاحب مسئلہ یہ سر کہ آپ لوگوں کو اس وقت سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے، لیکن ہوتا یہ کہ پی ٹی آئی میں آئے روز اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کے ایک رہنما کی دوسرے سے لڑائی کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ کیا وجہ ہے سر اس کی؟ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت میں کوئی گروپ بندی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں؟ ایک بات تو بڑی واضح ہے نا، 2013 میں جو ہے پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ پختونخوا کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ 2018 میں پھر پختونخوا نے پی ٹی آئی کو جو ہے مکمل جو مینڈیٹ دیا، اور آج 96 سیٹوں کے ساتھ پھر 2024 کے الیکشن میں دیا۔ تو پختونخوا نے تو بیسیکلی خان کو اور پی ٹی آئی کو اس وقت شناخت دی 2013 میں بالخصوص، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو جنگ لڑی جا رہی ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، یہ سارے پختونخوا کے ورکر آج جیلوں میں ہیں، اور خان بار بار کہہ چکا ہے پنجاب کی قیادت کو کہ پنجاب کو اٹھاؤ، تو لہذا یہ تقابلی جائزہ نہیں بنتا ہے کہ آپ اس وقت کہیں کہ پختونخوا جو ہے اس کی قیادت ہر جگہ کیوں نظر آ رہی ہے، کوئی کچھ کر کے دکھائے گا، کوئی کامیابیاں لائے گا، کوئی عوام اور پاکستان اور خان کے سامنے بتائے گا کہ یہ تیر ہم نے مارا ہے، صرف قیادت کے لیے ہے۔ اور آپ کو میں عملی طور پہ بتا دوں کہ اور پنجاب میں بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ بڑے خان کے ساتھ سچے اور راسخ ہیں اور وفادار ہیں، لیکن عملی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف کے، وہ صرف ناموں کی حد تک بڑے ہیں، جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے گزشتہ 1 سال سے، وہ کلچر جو ہے یہ بھی اس کلچر کا شکار ہوں گے اگر اس بیماری کو روکا نہیں گیا۔ یہ خان کے کان بھرنے کا سلسلہ، لوگوں کو گرانے کا سلسلہ، کے پی کے 10 وزیر جو ہیں 1 سال میں چینج کیے گئے، یہی شکایتوں اور بے بنیاد باتوں پہ خان۔ سر آپ کہہ رہے ہیں لوگ موجود ہیں پنجاب میں، تو قیادت کی ناکامی، پنجاب کی قیادت کی ناکامی کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو پھر؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں، دیکھیں جو قیادت ہے مثال کے طور پہ یاسمین راشد ہے، صنم جاوید ہے، یا دیگر جو خدیجہ شاہ ہے، یا جو ہماری اعجاز چودھری صاحب ہے، گورنر صاحب ہے، ان لوگوں کی قربانیاں بھی پھر ایسی ہیں کہ ایسی قربانیوں کی تاریخ پھر کے پی میں بھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو باہر ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ناکامی پنجاب میں ہماری یہ ہے کہ پنجاب کی تمام تنظیموں کو جو ہے ایجنسیوں اور پولیس نے تے و بالا کیا 9 مئی کے بعد۔ میں بار بار چیختا رہا کہ ہمیں تنظیم سازی کرنی چاہیے اضلاع میں اور ریجن کی سطح پہ۔ آج بھی پنجاب میں عملی طور پر ہماری 50% تنظیمیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج ہوگی۔ کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں ہم؟ خان تو اندر ہے نا، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں کہ کہیں کسی اور کا بندہ صدر نہ بن جائے، یہ ساری چیزوں نے جو ہے ہمیں اپنے کاس سے بہت ہٹایا ہوا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ سر، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے۔ سینیٹر افنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، جوائن کر رہے ہیں، مجھے آپ کی شکر گزار ہوں۔ افنان صاحب سب سے پہلے تو یہ فرما دیں کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر اعلان کر رہی ہے، تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، رمضان کے بعد، عید کے بعد، اور پھر دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے سر، اور اس بار اپوزیشن بھی شاید ایک نقطے پہ ہمیں جمع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں، جس طرح کا پی ٹی آئی کا فوکس ہو گیا ہے، تو سمجھتے ہیں آپ کہ مشکلات ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں ہماری ہمیشہ خواہش یہی رہی ہے کہ مذاکرات سے معاملات جو ہیں ان کو چلایا جائے اور ان کو بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ یہ معاملات گلیوں میں اور جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ان کو حل کریں. تو ہم یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہے بہت دفعہ اس کی خواہش کا اظہار جو ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ بطور وزیر اعظم بھی کیا اور بطور اپوزیشن لیڈر بھی کیا ہے. تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں، مگر اگلے کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جو مذاکرات والی میٹنگ مس کی ہے وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا میں نہیں سمجھتا ان کو سیاسی طور پہ کوئی فائدہ ہوا ہے. اور جہاں تک رہے گی یہ جو تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اپوزیشن جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک الائنس بنا سکیں. ان کو جب بھی 2 روپے کا فائدہ کہیں پہ نظر آئے گا وہ الائنس کو ماریں گے لات اور وہ اپنے دوسرے راستے پر چل پڑیں گے. وہ محمود خان اجغری صاحب کو انہوں نے مذاکرات ٹیم کا ہیڈ بنایا اور اس کے بعد ان کو بھی فارغ کر دیا. تو یہ وہ ان کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ مائی وے اور دا ہائی وے والی سیاست ہے اور وہ پولرائزیشن والی سیاست ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ گنجائش بچتی نہیں ہے کہ الائنس بنائے جا سکے. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک اسلامی تشخص ہے اور وہ ایک رائٹ ونگ کی سیاست کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ دو جو ہیں وہ معاملات اتنے مختلف ہیں، آگ اور پانی والا معاملہ ہے کہ ان دونوں کا ساتھ بیٹھنا میرے نزدیک بہت مشکل ہوگا. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس اب بہت کم موقع رہ گئے ہیں اور حکومت کی پوزیشن بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اپوزیشن جو ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور ان کی غلط اسٹریٹجیز کی وجہ سے بنیادی طور پہ یہ جو ہے. سر جب یہ میٹنگ ہو گئی نا اپوزیشن کی یکجا ہوتی ہوئی نظر آئی تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے دن وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے. تو کیا وزیر اعظم کوئی پیشکش بھی مولانا کو کر کے آئے تھے؟ کیونکہ اس کے بعد ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ پی ٹی آئی کو اور جے یو آئی ایف کو لڑوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح جوڑنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں انہوں نے ہمیں لیڈ کیا اور بڑی کامیابی سے فتنہ عمرانیہ کا خاتمہ کیا پاکستان سے. تو ان کے ہمارے پارٹی کے رینکس کے اندر لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اس بات پہ. تو ہماری ہمیشہ خواہش بھی یہی رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو اپنے ساتھ الائے کریں. اور اسی کی کاوش جو ہے کے سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سے جو ہے پرائم منسٹر صاحب ملنے بھی گئے تھے. تو یہ اس کو اس پس منظر میں رکھنا میرا خیال ہے درست ہوگا. اور ہماری بالکل خواہش ہے کہ ہم جو ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں. سر کچھ عوام کے لیے بھی بات کر لیں. اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 12 بجے کے بعد کمی ہونے جا رہی ہے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کتنا ریلیو ہے عوام کے لیے اس وقت؟ دیکھیں میں جو ہے اس کے اوپر اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کہ وہ اگر آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ قرض کہہ دیا تو اور وہ اس طرح نہ ہوا تو پھر وہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے شو کے لیے تو بہت اچھا ہوگا، میرے لیے اتنا شاید اچھا نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اچھی خوشخبری آئے گی. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم دن رات ایک کر کے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے بھی دن رات ایک کیا ہوا ہے اور جو محنت ہو رہی ہے اس کے ثمرات عوام تک آ رہے ہیں اور مزید بھی آئیں گے. اور انشاءاللہ یہ قیمتیں بھی نیچے آئیں گی، ملک کی اکانومی کا پہیہ بھی چلے گا، روزگار بھی ہوگا، انٹرسٹ ریٹ نیچے آگے، لوگوں کو بہت کم اس کے اوپر سود کے اوپر قرضے بھی ملیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ تو انہوں نے پنجاب میں 15 لاکھ روپے انٹرسٹ فری گھر بنانے کے لیے اگر کوئی چاہیے تو وہ اس کی اسکیم بھی پوری لانچ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سولر پینل کی اور بہت ساری اسکیمز آ رہی ہیں. تو اس کے ثمرات جو محنت کی جا رہی ہے اس کے ثمرات جو ہے وہ عوام تک پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کو آنے والے پولز میں اور میں سر ابھی عوام کو بتانے بھی والی ہوں. ویسے اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی ہے سامنے جس میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان طالبان کے کردار کو بے نقاب کیا گیا ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے سر؟ کس طرح سے ٹیک اپ کریں گے اس معاملے کو؟ بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس نے خود سے اپنے آپ کو تصور کر لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ فورن منسٹر بھی ہے ملک کا. اس نے خود ہی سے یہ تصور کر لیا ہے کہ
پاکستان کی فورن پالیسی بالخصوص جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہے اس کو وہ چلائے گا اور اس کے لیے وہ جرگے کرے گا اور وہ ملے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، کیونکہ یہ اپنے آئینی مینڈیٹ سے باہر جانے والی بات ہے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا مینڈیٹ نہیں ہے. اگر یہ حرکتیں باقی سی ایم نے بھی شروع کر دیں، آپ مجھے بتائیں پاکستان کے تو 4-5 فورن پالیسیز ہو جائیں گی ہر معاملے کے اوپر. تو اس طرح جو ہے وہ ان کو بالکل کرنا نہیں چاہیے. اور یہ پہلے وہ ان کے کارناموں کی وجہ سے یہ ملک کے اندر تباہ بربادی آئی ہے، جنہوں نے لا کے واپس آباد کیا ان سب کو اسلحہ سمیت. ہمارے جو جوان ہیں وہ اور جو ہمارے افسران ہیں وہ روزانہ شہید ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا پورے ملک کی سیکیورٹی کا. تو اب جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھتا یہ اتنے ان کو جرگے کیوں یاد آ جاتے ہیں. آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی بری ہو جتنی ان کی ہے جب آپ کی حکومت تھی، اس کے بعد اب آپ کیا اب مزید کوئی اس ملک کے اندر آگ لگانے کی کسر رہ گئی ہے جو یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ جرگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات رہ گئی افغان طالبان کی جو انوالومنٹ ہے، وہ دیکھیں یہ بات جو ہے بڑا کلیئر ہے پاکستان اس کے اندر کہ اگر پاکستان کے اندر دھماکے ہوں گے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی تخریب کاری ہوگی تو جو اس کی سورس ہے اس کو جا کے ہٹ کیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ. اس کو یہ پالیسی جو ہے یہ کسی صورت نہ تو تبدیل ہوگی، نہ یہ کسی کے لیے اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی آئے گی. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بہت جیلسلی جو ہے وہ سیف گارڈ کریں گے. یہ کوئی اگر خواہش رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں دھماکے کرے گا اور وہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ دو نیبر ہیں، دو جو ہے پڑوسی ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں. ہماری تاریخ جو ہے وہ بڑی پرانی ہے اور ٹھیک ہے مسائل ہیں. بہتر یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کامن سینس پریویل کرنی چاہیے افغانستان والی سائڈ پہ. وہ اپنی طالبان کو ادھر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، نہ یہاں کے لوگ اس کو خریدیں گے. تھوڑی بہت ہو سکتی ہے کچھ جگہوں پہ، مگر بائی اینڈ لارج پاکستان کے اندر اس طرح کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ زیادہ پینیٹریٹ نہیں کر پائے گی. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں، اپنے جو معاملات ہیں ان کو صحیح کریں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. خالی ہمارے ساتھ ان کے مسائل نہیں چل رہے، ان کے مسائل تو یہ تاجکستان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. وہاں پہ بھی ایک تحریک طالبان تاجکستان بن گئی ہے. اسی طرح باقی ممالک میں اس طرح تو ظاہر ہے پھر بہت سارے مسائل جو ہے وہ پورے خطے میں پیدا ہوں گے اور پاکستان جو ہے وہ کسی صورت اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر اور جو ہماری سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر ہم کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. بہت شکریہ خان صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، بڑا کھل کر اس پر اپنا موقف دے رہے تھے. میں تو کہوں گی سر احسان فراموش کہ افغان حکومت جو کہ پاکستان کا کھا کر یہاں پناہ لے کر بھی پاکستان کی پیٹ میں ہی چھرا گھونپ رہے ہیں. جس پاکستان نے 4 دہائیوں سے ناظرین لاکھوں افغانیوں کو سر چھپانے کے لیے چھت دی، اسی چھت کو توڑنے میں یہ سب سے آگے ہیں. اب عالمی ادارے بھی اس احسان فراموشی کی تصدیق کر رہے ہیں اور پاکستان کے اس موقف پر مہر تصدیق بھی لگا رہے ہیں کہ افغان طالبان اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی حمایت بند کرنے کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود افغان طالبان کی مسلسل حمایت پاکستان میں اس گروپ کے بڑھتے ہوئے حملوں کو مزید ہوا دے رہی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو ابھی تک افغانستان مالی، آپریشنل اور لاجسٹکس سپورٹ فراہم کر رہے ہیں اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپس کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں. 1 جولائی 2024 یہاں سے لے کر 13 دسمبر 2024 کے دورانیے پر مہیت اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی حیثیت اور طاقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس دوران پاکستان پر کالعدم ٹی ٹی پی کے حملوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. 5 ماہ کا دورانیہ ہے ناظرین، جس میں پاکستان میں 600 حملے کیے گئے، جن میں سے زیادہ تر افغان علاقوں سے ہوئے. اقوام متحدہ کی طرف سے یہاں پر ایک اور بات کہی گئی ہے اور زور دے کر کہی گئی ہے کہ افغان طالبان کی حمایت نے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف جارحانہ حکمت عملی کو تیز کرنے کے قابل بنایا ہے. ساتھ ہی اسی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی رہنما نور ولی مسعود کے اہل خانہ کو افغان طالبان ہر ماہ تقریباً 43,000 امریکی ڈالر دیتے ہیں. اقوام متحدہ کی انتہائی اہم اور انکشافات سے بھرپور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان کی مدد کے نتیجے میں فتنہ الخوارج نے افغانستان کے مختلف صوبوں میں نئے تربیتی کیمپ قائم کیے ہیں
اور طالبان کے اندر اپنے حامیوں کی بھرتی کی ہے۔ رپورٹ میں بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے داعش اور مشرقی ترکستان اسلامی تحریک سے گٹھ جوڑ اور اسے افغانستان سے ملنے والی مدد کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ میں بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مجید بریگیڈ نے خواتین کو اپنی صفوں میں شامل کیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک امریکی تھنک ٹینک نے بھی BLA کی طرف سے دہشت گرد کارروائیوں میں بلوچ خواتین کے استحصال کرنے کے مستند شواہد جو ہیں وہ دیے تھے، اس کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ داعش کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی کارروائیاں اور افغان طالبان کی معاونت جو ہے وہ خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس رپورٹ میں ناظرین پاکستان سیکورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب پاکستان مسلسل افغانستان کی طالبان حکومت سے TTP کی پشت پناہی روکنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان میں خاص طور پر افغان سرحد کے ساتھ بڑھتے ہوئے حملوں کے تناظر میں خیبر پختونخوا سے صوبائی حکومت کے ایک وفد کی طالبان سے مذاکرات کے لیے جلد کابل جانے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا میں ہوئے اعلیٰ سطحی اجلاس میں مشاورت بھی ہوئی، جس کی تصدیق میرے پروگرام میں مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے گزشتہ دنوں کی تھی۔ افغان طالبان حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، بالکل ویسے ہی مسترد کیا ہے جیسے وہ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے شواہد سے بھرپور ثبوتوں کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اور رپورٹ سامنے ہے اور اسے بھی جھٹلا دیا گیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں ناظرین کروں گی افسوسناک واقعہ جو کراچی میں رونما ہوا، اور اس کے اب جو مسلسل تفتیش ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ بے حد تکلیف دہ ہے۔ آج ایدی سینٹر سے جب گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے جو کچھ بتایا وہ بھی بہت زیادہ خطرناک خوفناک قسم کے انکشافات تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہب سے جو لاش ملی ہے اس کا سر نہیں تھا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، صرف اور صرف دھڑ ملا تھا، اور وہ بھی امانتاً اس کی تدفین کی گئی ہے۔ اگر ہب سے ریکویسٹ آتی ہے تو پھر قبر کشائی ہوگی اور پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ شواہد سامنے آئیں گے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ زندہ غالباً لاش کو جلایا گیا ہے۔ نوید کمال سما کے نمائندے ہیں، اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نوید، کیا تفصیلات آئی ہیں ابھی تک مصطفیٰ عامر کے قتل کے حوالے سے؟ کچھ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کسی خاتون کے ملوث ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید زندہ آگ لگایا گیا ہے اسے گاڑی میں ڈال کر۔ بالکل، اس میں کچھ اہم باتیں اب سامنے آئی ہیں۔ وفاقی ادارے کا اس میں بڑا انٹیلیجنس ادارے کا بڑا کردار رہا ہے۔ تفتیش میں ان کو جو بتایا ہے ملزم شہراز نے، اس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ عینی شاہد بھی اور جو ہے اس جرم میں شریک بھی تھا، روڈ ماری گئی پہلے مصطفیٰ کو، ارمغان نے جب روڈ لگی اسے، اور اس کے بعد اس نے غصے میں قریب گن اٹھائی اور 4 جو ہے فائر مارے ہیں، اور اس کے بعد اس کی لاش ٹھکانے یہ حب سے آگے لے گئے ہیں، اور اس کو جلانے کا مقصد اپنی انگلیوں کے نشانات مٹانا تھا۔ اس میں جو ایک اہم جو سب سے اہم شہادت ہے وہ DNA رپورٹ کی ہے، جو قالین سے خون ملا تھا پولیس کو پہلے۔ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ گن فائر کیے گئے، 4 گولیاں ماری گئیں، تو جس وقت ہب لے کے گئے اس وقت مصطفیٰ زندہ تھا؟ اسی ملزم شہراز کا یہ بیان ہے، جب انہوں نے گولیاں ماری تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جب ڈگی کھولی اس نے، پولیس کو اس نے یہ بتایا تو وہ سانسیں لے رہا تھا، لیکن بہت آہستگی سے وہ سانسیں لے رہا تھا، اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، اور اسی تشویشناک حالت میں بے ہوشی کی کیفیت میں جو ہے انہوں نے اس کو آگ لگائی ہے۔ یہ حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ اور DNA رپورٹ کے بعد مزید سامنے آ سکیں گے۔ اب تک جو DNA ہوا ہے وہ صرف جو قالین سے خون ملا تھا وہ والدہ کے ساتھ میچ کر گیا ہے، والدہ کے ساتھ میچ کر گیا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے مزید اس میں ایک پروسیجر ہے، عدالت سے رجوع کیا جائے گا، قبر کشائی کا آرڈر لیا جائے گا، اس کے بعد جو متعلقہ جو تفتیشی پولیس ہے وہ قبر کشائی کرے گی، کیونکہ لاش کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کسی بھی قتل کے کیس میں جو ہے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ لاش انہوں نے جو ہے تلف کر دی تھی اپنی طرف سے، تو اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ لیکن جو چیزیں فیصل ایدھی نے بتائی ہے وہ تو بہت لرزہ خیز ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی لاش ان کے پاس آئی تھی، کیونکہ اس کی تدفین کراچی میں ہوئی، لیکن اس کا دھڑ تھا تو وہ امانتاً یہاں رکھی گئی تھی، تو کیا شہراز نے بتایا کہ باقی جسم کے اعضاء، سر، گردن، ہاتھ، پاؤں، یہ سب کہاں ہیں؟ بالکل، گاڑی کی اگر ہم حالت دیکھیں تو گاڑی کی جو کنڈیشن ہے اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں جلا ہوگا تو اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر یا سر کے ساتھ کیا ہوگا۔ عموماً
یہ جو جب جھلستے ہیں اور مکمل طور پہ تیز آگ میں اگر کوئی شخص جل کے مرتا ہے تو اس کے بہت سارے اعضاء جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جل جاتے ہیں. اس میں ڈی این اے رپورٹ، پوسٹ مارٹم جو رپورٹ ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. پولیس کو جو اب تک شواہد ملے ہیں، پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان ملزمان کو مجرم قرار دینے کے لیے وہی شواہد کافی ہیں، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں مزید ورک کیا جائے گا اور آگے مزید شواہد جمع کیے جائیں گے تاکہ انہیں جو ایک کیفر کردار سزا دلائی جا سکے. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا نوید. لرزہ خیز قتل ہے اور جس کے بعد جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہیں. تو کل بھی ہم نے یہ گزارش کی تھی اور آج بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے، کیونکہ آج بھی جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی تھی، کچھ اس قاتل کے حوالے سے جو ویڈیوز آ رہی تھی، ان کے والد صاحب عدالت میں آ کر جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، پولیس کو ضرور چاہیے کہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے. نوید بہت شکریہ، آپ کا پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.